7वें महीने का पेट लिए इस कलमोही को देखकर मुझे उल्टी आती है। दफ़ा करो इसे मेरे सामने से। ताई ने हामला यतीम मिराल को किचन के ठंडे फर्श पर धक्का दे दिया, जो अंधेरी रात में अपनी इज्जत गंवाकर प्रेग्नेंट हो गई थी। ख़ानदानी बदनामी के खौफ से ताया ने उसका निकाह अपने मगरूर बेटे शाहजैन से कर दिया था, जो मिराल को देखना भी गवारा नहीं करता था। वो रोज़ उसके फूले हुए पेट को देखकर कहता, तुमने अपने यार का गुनाह मेरे सर थोप दिया। मिराल रोज़ रोती कि किसी ने मेरे साथ जुल्म किया है, मगर किसी ने यकीन न किया। 9वें महीने जब मिराल ने दर्द ज़ह होने पर एक खूबसूरत चांद जैसे बेटे को जन्म दिया, तो बच्चे की दाएं आँख के नीचे बने इसी लाल तिल को देखकर सब लोग दंग रह गए। जो हू बहू रात के अंधेरे में अपने यार के साथ मुंह काला कर लिया होगा, अब इल्ज़ाम हमारे मासूम बच्चों पर लगा रही है। उसको तो ज़रा शर्म नहीं है, बदकिरदार लड़की। तेरी माँ ने भी यही किया था, भाग कर आई थी तेरे बाप के साथ। न ज़ात का पता था न ख़ानदान का, फिर खुद तो मर गई अपने गुनाहों का बोझ लेकर, लेकिन तुझ जैसे ही आवारा लड़की को हमारे सर पर मुसल्लत कर गई। एक तो हम तुझ जैसे यतीम का ख्याल रखें, तुझे पाल कर जवान किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, और ऊपर से तू हमारा खाकर हमारे ही मुंह पर थूक रही है। बेगैरत लड़की, तुझे ज़रा भी गैरत है तो यहाँ इस हवेली से चली जा। अगर दोबारा अपने मुंह से ये अल्फाज निकाले तो मैं तुझे ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दूंगी। ताई जान की नफ़रत भरी निगाहें मिराल के चेहरे पर टिकी थी। ताई जान, मैं क्यों ना कहूँगी, किसी ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, मेरे साथ ज़्यादती की है, और मैं खामोश हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं चीख कर सारी दुनिया को बताऊंगी कि इस हवेली में मुझ जैसी यतीम लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। उसके आंसू ज़ारों की तार गालों पर बिखरे हुए थे। दादाजी जो बिल्कुल खामोश थे, उनके कंधे झुके हुए थे। मिराल ने उनके कंधों पर हाथ रखा, फिर रोते हुए कहने लगी, दादा जान, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। इस हवेली ने किसी ने बेखबरी में मेरे साथ ये सब किया और ख़ुद छुप कर बैठा हुआ है। दरिंदा, मैं खामोश नहीं रहूँगी। दादा जान, मैं अपनी इज़्ज़त की वजह से खामोश रही, इस हवेली के लोगों की वजह से, लेकिन अब जब कि उसका गुनाह सारी दुनिया के सामने आने वाला है और लोग मुझे ही बदकिरदार गुनहगार समझें, मैं खामोश नहीं रहूँगी। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, मैं कुंवारी ही प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मुझे कल ही पता चला। मैं चुपके से कल बतूल खाला के साथ गांव के पास वाली क्लिनिक में चली गई थी। मैं किसी को बताए बगैर गई थी, मैं सिर्फ शक की बुनियाद पर गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ जाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका गुनाह मेरे वजूद में पल रहा है। और ताई जान कहती है मैं खामोश रहूं। वो सिसक कर रो रही थी। दादा जान की आंखें भी नम हो गई, जबकि ताई जान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। तौबा तौबा, कितनी बेशरम लड़की है, इतनी बेहयाई की बातें कर रही है, वो भी इस हवेली के मर्दों के सामने। और भेजे इसे कॉलेज, हॉस्टल, वहीं जाकर ये आवारा लड़की इतनी बिगड़ी है। कितना मना किया था मैंने आपको अब्बा जी कि ये लड़की माना कि ये हमारे ख़ानदान का हिस्सा है, आपके बेटे की औलाद है, लेकिन आप भूल गए हैं कि उसकी रगों में उस औरत का खून दौड़ रहा है जो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को लात मारकर भाग कर आई थी आपके बेटे से शादी करने के लिए। आप क्यों इसकी बात को सच समझ रहे हैं? अभी रात के अंधेरे में इसे हवेली से बाहर निकाल कर हमें इससे छुटकारा दिलवा दें। ताई जान की ज़ुबान मुसलसल जहर उगल रही थी। खामोश हो जाओ मेहरबानो। दादाजी ने ताई जान को एक आवाज़ में ही खामोश करवा दिया था। उनकी आवाज़ में बहुत ही रौब था। फिर उन्होंने मिराल के सर पर हाथ रखा और भरे हुए लहजे में कहने लगे, मेरी बच्ची, बताओ मुझे, तुम्हें किस पर शक है? इस दिन तुम्हारे साथ ये सब किसने किया था? क्या तुम्हें वो ज़रा भी याद नहीं है? उसका कोई कद काठ, उसकी कोई निशानी? बस तुम एक बार अपनी ज़ुबान से उसका नाम लो, मैं इसी वक्त उसका निकाह तुमसे पढ़ा दूंगा, ताकि ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाए। मिराल ने अब हौसले से दादाजी को देखा था। ताई जान गुस्से से बल खा रही थी कि वह ना जाने किसका नाम लेगी, लेकिन मिराल अभी तक खामोश थी। दादाजी समझ गए थे कि वो ताई जान की वजह से डर रही है। तभी उन्होंने मेहरबानो बेगम को कमरे से बाहर जाने का कह दिया, जिस पर वो गुस्से से तिलमिला कर रह गई और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई।
پھر بند کمرے میں دادا جی کے سامنے میرال نے جس شخص کا نام لیا تھا اسے سن کر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ نہیں میرے بچے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا ہے ہی نہیں، میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ وہ حیران تھے، تبھی میرال سسکتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں دادا جان کہ آپ کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں کریں گے، آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ، لیکن دادا جان آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو لوگ باہر سے اچھا اور شریف بننے کا ناٹک کرتے ہیں وہ اندر ہی اندر اتنے ہی شیطان ہوتے ہیں۔ اس کی روتی ہوئی معصوم آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آپ کے دادا جی خاموش تھے، پھر گہری سانس لے کر کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے تو میں اس جمعے کو ہی تمہارا اس سے نکاح کر دوں گا۔ یہ سن کر میرال نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دادا جان کی طرف دیکھا تھا، جیسے اسے خود بھی یقین نہیں ہو رہا ہو کہ اب تمہاری اور اس حویلی کی عزت بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے جیسے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ پیچھے میرال تھکی ہاری دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس فیصلے کا انجام کتنا خطرناک ہونے والا ہے۔ وہ آم کے پیڑ پر چڑھی کچی کیریاں توڑ رہی تھی جب شاہ زین اپنی لینڈ کو روزر سے اتر کر حویلی کے اندر جانے لگا، لیکن اس کی نظر میرال پر پڑ چکی تھی۔ دوپٹہ پیروں میں جھول رہا تھا، لمبے سیاہ بالوں کی چوٹی پشت پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے اس کی چھوٹی بہن عائزہ کھڑی تھی، دونوں نہ جانے کس بات پر اونچی آواز میں ہنس رہی تھی، لیکن شاہ زین کے غصے سے ماتھے پر بڑھ پڑ گئے تھے۔ تبھی وہ اسی طرف چلا آیا، اسے دیکھ کر عائزہ تو بھاگ گئی، لیکن میرال کے لیے درخت سے اترنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے سفید پاؤں لٹکے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے، جبکہ وہ منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ صحیح کہتی ہیں، بھی تم پر خاص نظر رکھنی پڑے گی، ورنہ جو کارنامہ تمہاری ماں نے کیا تھا وہ تم بھی انجام دے سکتی ہو۔ تمہاری حرکتیں یہ صاف بتاتی ہیں وہ بھی زہر اگلنے میں اپنی ماں سے کم نہیں تھا۔ میرال نے ایک دم ہی درخت سے نیچے چھلانگ لگائی تھی۔ وہ لب کاٹنے لگی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ شاہ زین کے سامنے کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور ابھی بھی اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ پھر وہ الفاظ چبا چبا کر کہنے لگی، تمہارے اندر اتنی بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ اس حویلی میں جوان ملازم دندناتے پھرتے ہیں اور تم درخت پر چڑھ چڑھ کر اٹکیلیاں کر رہی ہو، دوپٹہ چادر لینے کا ہوش تک نہیں ہے، جوان ہو گئی ہو لیکن عقل گھٹنوں میں ہے۔ ابھی تک یہ تو ابھی گھر آتے ہی میری نظر تمہارے وجود پر پڑی تو شرم سے میرا وجود کام کر رہ گیا۔ نہ جانے ملازم کب سے تم پر آنکھیں سینک رہے ہوں گے۔ کس کی اجازت سے تم درخت کے اوپر چڑھی ہو، بولو؟ وہ آگے بڑھ کر اس کا بازو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ منمناتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، بس چڑھ کر کچی کیریاں ہی تو توڑ رہی تھی۔ مگر وہ کافی غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ سامنے ہی گھر میں موجود لڑکے بھی چھت پر ہی گھوم رہے تھے، اور اس لڑکی کو ذرا شرم نہیں تھی۔ جو قمیض اس نے پہن رکھی تھی اس کا کلر بھی کافی ڈارک تھا، بار بار ڈھلک کر وہ نیچے کو جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اسے پہلے سے بھی زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگا، دوبارہ اگر تم یوں اچھل کود کرتی ہوئی دکھائی دی یا بغیر دوپٹے کے صحن میں بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں کی طرح تم نے بھی یہاں پر لڑکوں سے نین مٹکا کرنا شروع کر دیا ہے۔ بس کسی طرح تمہاری اس گھر سے جان چھوٹ جائے اور اپنے عاشق کے ساتھ یہاں سے بھاگ نکلو۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرال کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ بار بار وہ اپنی ماں کو لے کر یہ الفاظ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مزید کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر اسے دادا جان ملازموں کے ہاتھوں نہ بلواتے تو اس کے جاتے ہی میرال نے گہری سانس لی تھی۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب حویلی والے اس کی ماں کے حوالے سے اسے تانا نہ دیں۔ یہ اور بات تھی، اس بات کا تانا سننے کے بعد وہ اندر ہی اندر ایک آگ میں جلتی رہتی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا۔ اگر کسی کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ لگا لیتی یا سب کے ساتھ مل کر تھوڑی دیر ہنس لیتی تو تائی اس پر طنز کے نشتر چلانا شروع کر دیتی۔ حالانکہ تائی کی اپنی بیٹیاں بھی باقی کزنز کے ساتھ ہنس کر بات کر رہی ہوتی، ان پر تو کوئی تنقید نہیں کرتا تھا، بلکہ جیسے ہی ذرا سا مسکرا کر میرال بات کر دیتی تو تائی فوراً اس پر جملے کسنے لگتی، پورے خاندان کے سامنے اسے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ الٹا انہوں نے ایک بار ایک ولیمے کے فنکشن میں باقاعدہ اپنے خاندان کی عورتوں سے کہہ دیا کہ بھائی اپنے بیٹوں کو سنبھال کے رکھنا،
یہ منہ ماری یہاں پر بجلی گرانے کے لیے بہت زیادہ ہی سج سور رہی ہے۔ پورا 3 گھنٹہ لگا کر اس نے اپنا میک اپ کیا ہے، صرف اس لیے کہ بس کسی شریف لڑکے کو پھانس سکے۔ جان بوجھ کر ویسی باتیں کر کر کے اچھی خاصی عورتوں کا دل اس سے خراب کر دیتی، اور میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ آخر تائی اس سے کس بات کی سزا دے رہی ہیں۔ وہ سوچ چکی تھی جب تک اس گھر میں رہے گی تب تک نہ تو اس کی پڑھائی مکمل ہو پائے گی، نہ ہی وہ خود کو اس ذہنی اذیت سے نکال پائے گی۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ وہ اس گھر سے کہیں دور چلی جائے۔ اس لیے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ دادا جان اس کی بات ضرور مانیں گے۔ دوسرے دن اس نے دادا جان سے صاف کہہ دیا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، لیکن یہاں نہیں بلکہ شہر کے کالج میں ہاسٹل میں رہ کر وہ اپنی پڑھائی کرے گی۔ ایک دادا جان ہی تھے جو اس پوری حویلی میں اس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے مرے ہوئے بیٹے کی نشانی تھی۔ آخر اس کی ضد کے ہاتھوں وہ مجبور ہو گئے اور اس شہر کے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اس بات پر حویلی کی ساری لڑکیوں نے خوب غصہ کیا تھا۔ واہ، یہ نواب زادی کے آسمان سے اتر کر آئی ہے جو شہر کے کالج میں پڑھے گی، اور ہم یہاں گاؤں کے کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نفرت تو تائی جان اس سے کرتی تھی۔ ارے جانے دو اسے، شہر دیکھنا ماں کی طرح کوئی گل کھلائے گی، پھر ابا جی کو پتہ چلے گا کہ بدنامی کیا ہوتی ہے۔ خوب اسے آسمان میں اڑنے دے رہی ہیں، جب پر کٹیں گے تو پھر یہی پوری دنیا تماشا دیکھے گی۔ انہوں نے تو جیسے ٹھان لی تھی کہ جس طرح اس کی ماں نے بھاگ کر اس کے باپ سے شادی کی تھی، اسی طرح یہ بھی سویلی سے بھاگ جائے گی۔ انہیں پورا یقین تھا، لیکن میرال بھی بچپن سے یہ سب سنتی آ رہی تھی۔ اس نے یہ باتیں اب دل پر لینا چھوڑ دی تھی۔ کچھ دن جہانگیر لالا جو چچا جان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے 2 بچے تھے 6 اور 7 سال کے، لیکن بیوی سے طلاق ہو چکی تھی۔ 2 سال پہلے ہی وجہ تھی ان کی بیوی تانیہ کی جھگڑالو فطرت، لیکن کہنے والے کہتے تھے کہ جہانگیر لالا بھی اپنے مزاج کے بہت رنگین تھے۔ آئے دن ان کے معاشقے حویلی کی ملازماؤں سے چلتے رہتے تھے، یا کبھی گاؤں کی الڑ دوشیزاؤں سے۔ زمین پر جانے کے بہانے میں اکثر لڑکیوں سے ملاقاتیں کرنے جاتے تھے، اور یہی بات تانیہ بھابھی کو برداشت نہ ہوئی تھی۔ پھر اس دن وہ جہانگیر لالا کے کمرے میں چائے دینے گئی تھی، تب انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے میرال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ عجیب بدحواسی میں لگ رہے تھے، منہ سے آنے والی بدبو ان کے شرابی ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ میرال کو جس طرح انہوں نے اپنے قریب کھینچا تھا، اس میں اسے اپنی عزت ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جہانگیر لالا جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ جہانگیر اس کی کلائی کو بڑے زور سے مروڑ کر اپنے تھوڑا قریب کر گیا، اور پھر اپنی گندی بدبودار سانس اس کے چہرے پر چھوڑ کر کہنے لگا، بس کچھ دیر کے لیے میرے پاس رکنا، کمرے میں مجھ سے باتیں کر، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نہ صرف کالج میں ایڈمیشن دلوا دوں گا بلکہ تمہاری ساری ضرورتیں چپ چاپ پوری ہوتی رہیں گی، جو کہے گی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ بس کبھی کبھی ایسے ملاقات کرنے کے لیے رات کے پچھلے پہر میرے کمرے میں آ جایا کرو، یا اپنے دروازے کی کنڈی کھول دیا کرو، میں خود تمہارے کمرے میں تم سے ملنے کے لیے آ جایا کروں گا۔ یہ سن کر تو میرال کے پورے وجود میں رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ پوری حویلی میں سب لوگ ہی جہانگیر لالا کی بہت عزت کرتے تھے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی جہانگیر لالا کی کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہیں، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ گھر کی ہی عزت پر یوں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میرال نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ جہانگیر نے اسے بڑی مضبوطی سے تھام کر اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن وہ کسی طرح انہیں دھکا دے کر اپنا دوپٹہ سنبھالتی کمرے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور دادا جان کے کمرے میں آ کر کتنی دیر تک وہ ان کے بستر پر بیٹھ کر روتی رہی، کیونکہ وہ کمرے میں تھے ہی نہیں۔ آج اسے پتہ چلا کہ اس حویلی میں اتنے بڑے خاندان کے ہوتے ہوئے بھی وہ کتنی غیر محفوظ ہے۔ اگر یہ بات کسی کو بھی بتاتی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ حویلی میں سب لوگ ہی اس سے نفرت کرتے تھے۔ کیا تائی جان، چچی جان، چچا، اس کے سارے کزن شاہ زین جو ہمیشہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، اب وہ ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنے لگی تھی۔ تبھی دادا جان نے اسے شہر کے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ ہاسٹل میں آ کر رہنے لگی۔ یہاں پر ہی اس کی دوستی شیزا سے ہوئی تھی، جو اسی شہر کی رہنے والی تھی۔ وہ رات دن اس کی تعریفیں کرتی، واؤ تم کتنی خوبصورت ہو، تمہاری اسکن کتنی اچھی ہے، ویسے بھی اپنی عمر کے لحاظ سے تمہارے چہرے پر بہت معصومیت ہے۔
وہ اس کی باتیں سن کر مسکرا دیتی۔ ابھی تو وہ صرف 18 کی ہوئی تھی جبکہ شیزا اس سے سینئر تھی۔ پھر ایک دن اس نے ایک عجیب بات کہی تھی، اچھا مجھے بتاؤ تمہارا گاؤں کہاں ہے؟ میں اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی تھی، پھر کہنے لگی، نہیں نہیں، ہمارے خاندان میں رواج نہیں کہ ہم کسی باہر ذات میں شادی کریں، اس لیے تمہیں ہمارے گاؤں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرال نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ مایوس ہو کر کہنے لگی، اوہ یہ تو بہت برا ہوا، کاش کہ ایسا ممکن ہوتا، میں تمہیں اپنی بھابھی بنا لیتی۔ میرال اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی۔ ہاسٹل آنے کے بعد کافی حد تک اس کے اندر اعتماد پیدا ہوا تھا۔ شاید حویلی کے برے ماحول کے اثرات اس کی ذات سے باہر جا رہے تھے۔ اب کی بار وہ چھٹیوں میں حویلی گئی تو کسی نے بھی سیدھے منہ سے بات نہیں کی تھی، سوائے دادا جان کر وہ زیادہ تو ان کے کمرے میں ہی وقت گزارنا پسند کرتی۔ لیکن اس دن اس نے سنا کہ تائی جان اپنے سب سے بڑے بیٹے شاہ زین کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور ان کے لیے لڑکیاں تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ شاید ان کا ارادہ تھا اپنے بھائی کی بیٹی کو لانے کا۔ عائزہ نے اسے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ وہ اس حویلی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اچھا ہے بیوی آئے گی تو اس کھڑوس انسان کا مزاج بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا، مجھے دیکھ کر تو کڑوے کریلے چبا لیتا ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف طاہر جان کی دوسری بیٹی شمائل کی بھی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ شاہ زین نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بھی شادی جیسے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن پھر بھی طاہر جان اس کی جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی تھی۔ شمائل کی شادی کے فوراً بعد بیٹا تم بھی اگلے مہینے ہاسٹل سے چھٹیاں لے کر آ جانا۔ شمائل کی شادی میں نہیں شرکت کرنی کیا؟ دادا جان اسے کہہ رہے تھے تو اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ بھلا میں شادی میں آ کر کیا کروں گی؟ کون سا کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے میرے آنے یا نہ آنے سے؟ اور پھر میرے شادی کے کپڑے کون بنانے والا ہے؟ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ دادا جان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ ارے یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ کیا بچپن سے لے کر آج تک میں نے تمہارے ماں باپ کی کمی محسوس ہونے دی؟ ایسا نہیں سوچتے میرے بچے، تم کل ہی جاؤ گی شادی کے کپڑے لینے کے لیے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں دادا جان، ابھی تو بہت دن ہے شادی میں، پھر جب میں دوسری بار ہاسٹل سے چھٹیاں لے کر آؤں گی تب شاپنگ کرنے چلی جاؤں گی۔ وہ بھی پرجوش ہو گئی تھی شادی کے حوالے سے۔ پھر اس بار وہ ہاسٹل آئی تو ہر روز سوچتی رہتی کہ کب شادی ہوگی اور کب ہو جائے گی۔ حویلی میں نہ جانے کیوں اس بار اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہاسٹل میں واپس آئے۔ پھر جیسے جیسے دن گزرے بالآخر اس نے چھٹیاں لی اور وہ واپس حویلی چلی گئی۔ بڑی دھوم دھام سے حویلی میں شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ تائی جان چچی جان روزانہ ہی شہر جا رہی تھی خریداری کرنے کے لیے۔ دادا جان نے اس سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی ایک سے ایک جوڑا بنائے گی شادی کا، لیکن جب اس دن انہوں نے شاہ زین کو کہا کہ وہ میرال کو اپنے ساتھ شہر لے جائے شادی کے کپڑے دلوانے کے لیے، تو وہ لاکھ مغرور اور تکبر زدہ انسان تھا، لیکن اپنے دادا جان کے سامنے کبھی کسی بات سے انکار نہیں کرتا تھا۔ لیکن میرال کو ساتھ لے جانے پر بگڑ گیا۔ اس لڑکی کی ذمہ داری میرے سر پر نہیں ہے دادا جان، جو اسے آپ میرے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ میرال کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی دادا جان، بھلے مجھے لینا ہی کیا ہے، 2-3 جوڑے اور کچھ جویلری۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، لیکن دادا جان نے زبردستی اسے شاہ زین کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ اب وہ شہر کے بڑے مال میں آ گئی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شادی کے کپڑے بے تحاشا خوبصورت اور مہنگے تھے، ایک سے ایک کلر اور ڈیزائن۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ سب خرید لے، لیکن وہ صرف 3-4 جوڑے ہی خریدنا چاہتی تھی۔ فنکشن کے لحاظ سے شاہ زین بیزاری اور نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد غصے سے کہنے لگا، تمہارے اس فالتو کاموں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی کرو جو لینا ہے لو، ورنہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی دھمکی پر وہ ڈر گئی۔ جلدی سے اس نے گرین مہندی کلر کا سوٹ پسند کر لیا، مہندی کے فنکشن کے لیے اور بارات کے لیے وائٹ لے لیا، جبکہ ولیمے کے لیے وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ لیکن تبھی شاہ زین نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ جو تم نے لہنگا لیا ہے اس کی چولی کتنی چھوٹی ہے، لگتا ہے کہ اپنا جسم دکھانا چاہتی ہو غیر مردوں کو۔ اس پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ وہ وہیں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے کہنے لگی، شاہ زین بھائی میں اسے ٹھیک کروا لوں گی، اسے وہ بہت پسند آیا تھا، اس لیے واپس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہ زین کا وقت برباد ہو رہا تھا۔ جیسے تیسے اس نے چند چیزیں خریدی، لیکن جب حویلی میں سب کو پتہ چلا کہ وہ شاہ زین کے ساتھ
شادی کی خریداری کے لیے گئی تھی تو سب سے زیادہ تائی جان نے طوفان کھڑا کر دیا۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، اس کی بہن کی شادی ہے پھر بھی نہیں کہا۔ میں نے اس کی مصروفیات کی وجہ سے اور آپ نے اس لڑکی کی خاطر میرے بیٹے کو نوکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ تائی جان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ دادا جان نے غصے سے اسے دیکھا۔ مہربانو تو کیا ہو گیا؟ کوئی تو اس بچی کو خریداری کروا کر لاتا۔ شاہ زین اس حویلی کا بڑا بیٹا ہے، کیا ہو گیا؟ میں نے اسے کہہ دیا تو اس کی خریداری موضوع بحث بن گئی تھی، لیکن جب وہ اکیلی کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی تو جہانگیر لالا اس کے پاس چلے آئے۔ ارے گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ میرے ساتھ چل پڑتی شاپنگ کے لیے۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھے کہ وہ ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر کمرے سے ہی باہر چلی گئی۔ ایک دہشت تھی جو اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر شادی کے دنوں کا آغاز ہو گیا۔ دادا جان کی وجہ سے کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی اس کے ساتھ زیادتی یا ظلم کرنے کی، لیکن پھر بھی اپنے کڑوے لہجے سے سب اس کا دل چھنی کرتے رہتے۔ پھر اس رات بھی مہندی کا فنکشن تھا اور اس نے وہی ڈریس پہن لیا۔ وہ غضب ڈھا رہی تھی، ڈریس بھی لاکھوں کا تھا۔ دادا جان نے پیسے اسے بہت زیادہ دیے تھے شاپنگ کرنے کے لیے، اس نے اسی لحاظ سے شاپنگ کی تھی۔ حویلی کی ساری کزنز اسے دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ دیکھو تو صحیح ہمارے بھائیوں کی کمائی پر یش کر رہی ہے، اس نوابزادی کے کپڑے دیکھو اور ہمارے دیکھو۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے۔ حویلی کی ساری عورتوں اور سب لوگوں کی نظریں اس پر تھیں۔ وہ چور سی بن کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کسی کو ہوش نہیں ہے کچھ کام کرنے کا۔ میری بیٹی کی شادی ہے، ارے جاؤ اس کی مہندی کے تھال لے کر آؤ، اسٹور میں رکھے ہوئے ہیں سارا سامان بھی۔ تائی جان نے اسے حکم دیا جیسے اسے منظر سے غائب کر دینا چاہتی ہو۔ وہ اٹھ کر وہاں سے گزرتی چلی گئی۔ مردانی کی طرف سے ہوتی وہ اسٹور میں چلی گئی تھی، لیکن تبھی شاہ زین کے ایک دوست کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ یار یہ لڑکی کون ہے؟ وہ سرگوشی میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ شاہ زین غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اسے تو ذرا عقل نہیں آئے گی، اسے تو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ دوسری طرف حویلی کے اس حصے میں بجلی کا کام ہی نہیں تھا۔ تبھی وہ سہج سہج کر قدم رکھتی اسٹور میں آ گئی تھی۔ سارا سامان نکالنے کے بعد جیسے ہی پلٹنے لگی، اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کسی نے دیوار کے ساتھ پن کیا اور پھر وہ اپنے حواس کھوتی چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو کافی دیر گزر چکی تھی۔ سارا سامان نکالنے کے بعد جیسے ہی پلٹنے لگی، اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کسی نے دیوار کے ساتھ پن کیا اور پھر وہ اپنے حواس کھوتی چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو کافی دیر گزر چکی تھی۔ اس نے دیکھا اس کی چولی پھٹی ہوئی تھی اور خود اس کی ذات بکھری ہوئی اسٹور کے فرش پر پڑی رو رہی تھی۔ وہ حیران تھی کس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھتی ہوئی وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کون تھا جس نے اس کا منہ دبا کر بے ہوش کر دیا تھا؟ کوئی تھا اس پر نظر رکھنے والا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی لیکن اس کے آنسو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حویلی میں شادی اور دادا جان کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس نے اپنی ذات پر خاموشی کی چادر اوڑھ لی اور اس حقیقت کو کسی کے بھی سامنے نہ لائی۔ لیکن 2 مہینے بعد اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب اسے پتہ چلا کہ اچانک کہ اس کے ساتھ وہ معاملات شروع ہو گئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ وہ چپکے سے حویلی کی ملازمہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی جس نے اسے ایک قیامت کی خبر سنائی تھی۔ وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ کسی نے اس دن اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے پریگننٹ کر دیا تھا۔ اسے پورا شک تھا وہ انسان جو اسے سخت نفرت کرتا تھا، وہ سب کرنے والا وہی ہے۔ جب شاہ زین کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو چکا تھا۔ تائی جان تو حتے سے اکڑ چکی تھی۔ دادا جان بھی میرال کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہ زین ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ صوفے پر جہانگیر لالا بھی بیٹھا ہوا تھا جو گھور گھور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر دادا جان سے کہنے لگا، دادا جی میں تو پہلے ہی کہتا تھا، بس خون کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح کے مزاج کی یہ لڑکی تھی، آپ کے باقی لڑکیوں کی شادی سے پہلے اس کی شادی پر دھیان دینا چاہیے تھا، لیکن اب دیکھ لیا پتہ نہیں اس کے ساتھ کس نے اپنے ہاتھ صاف کر لیے اور اب یہ شاہ زین پر الزام لگا رہی ہے۔ جہانگیر کا تو دماغ جیسے بھٹی کی طرح اگلنے لگا تھا۔ کئی بار تو جہانگیر نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اسے زعفرانی انداز میں تنگ کرنے سے وہ باز نہیں آتا تھا۔ جہانگیر کو تو لگا تھا جیسے میرال اس کا نام لے لے گی، لیکن میرال نے تو شاہ زین کا نام لیا تھا۔
وہ اس لڑکی کو شاہزین کا ہوتا سوچ کر ہی سلگ کر رہ گیا۔ جس لڑکی کے گھر سے بھاگنے کے خواب دیکھ رہی تھی، بھلا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کی بیوی کے روپ میں وہ کیسے قبول کر سکتی تھی؟ تبھی تو انہوں نے دادا جان کے سامنے اس کا نام لیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے اس کا نکاح طے کر دیا۔ تائی جان غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا ابا جان، یہ مکار لڑکی ایک کھیل کھیل رہی ہے، اس حویلی میں اور کچھ نہیں ہے۔ میرا شاہزین اس جیسی لڑکیوں پر تھوکتا بھی نہیں ہے، اسے کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ یہ آپ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ تائی جان نے ان کی بات سے انکار کیا تو انہوں نے گرج کر اعلان کر دیا، ٹھیک ہے، میں تمہارے پورے خاندان کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ مت بھولو مہربانو بیگم کہ ابھی تک میں نے اپنی جائیداد کا بٹوارا نہیں کیا ہے۔ جتنا حصہ تم سب کا ہے اتنا ہی حصہ اس یتیم کا بھی ہے میری جائیداد میں۔ انہوں نے سب کو ایک سیکنڈ میں خاموش کروا دیا تھا۔ شاہزین بالکل خاموش تھا، اس کے چہرے پر پہاڑوں جیسی سختی تھی۔ دادا جان دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر بیٹھے؟ کیونکہ وہ بھی انہیں جان سے پیارا تھا، ساتھ ہی میرال جس پر وہ جان چھڑکتے تھے۔ اگلے دن ان کا نکاح تھا۔ میرال اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب تائی نے بڑے غصے سے سرخ رنگ کا جوڑا اس کے بستر پر آ کر پھینکا تھا۔ اگلے لمحے اس کا منہ دبوچ کر کہنے لگی، تجھے کیا لگتا ہے تو اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گی تو میں تیرا جینا دو بھر کر دوں گی؟ تجھے میں بتاؤں گی کیا ہے کہ ایک ساس جب ظلم کرنے پر آئے تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ میرال سے سکنے لگی، کہنے لگی کہ کتنا ظلم کریں گی آپ؟ اب آپ کے بیٹے نے میری عزت خراب کر دی اور اب آپ مزید مجھے برباد کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی، لیکن جس طرح میرال کی زبان چل رہی تھی، کمرے سے باہر سے جاتے شاہزین اس کی آواز سن چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میرال گھور گھور کر اور سرخ عروسی لباس کو دیکھ رہی تھی جب شاہزین کمرے میں آیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ مت سمجھنا کہ یہ جوڑا پہن کر تم دلہن بنو گی۔ تمہاری قسمت میں یہ سرخ رنگ کا کفن ثابت ہوگا۔ مجھے تم سے ہزار اختلافات سہی، لیکن آج تک میں نے تمہیں کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور تم نے سب کے سامنے مجھے گندا ثابت کر دیا۔ مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں تم پر گندی نظر رکھتا تھا۔ آئی سویئر میں سب کچھ بھول سکتا ہوں، لیکن کبھی بھی اپنی عزت پر داغ برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہوگا۔ اپنی ماں کی طرح رب الزام مجھ پر لگا رہی ہو، جبکہ میں تم جیسی لڑکی پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرال کے قریب آ کر وہ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر دیوار سے لگا کر بولا تھا۔ میرال ایک بار پھر سسک کر کانپنے لگی، کہنے لگی، دیکھا، مجھے تو اب پکا یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ غلط کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہیں۔ ابھی بھی آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں جیسے اس رات کی تھی۔ چھوڑے مجھے ورنہ میں شور مچا کر دادا جان کو بلا لوں گی۔ شاہزین اپنا آپا کھو چکا تھا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ کمرے سے چلا گیا۔ دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ لال جوڑے میں ملبوس میرال شاہزین کی دلہن بن گئی تھی۔ اسے دادا جان کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اسے پورا یقین ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شاہزین ہی ہوگا، کیونکہ اس دن اسی نے اسے بہت بری طرح ذلیل کیا تھا۔ وہ لہنگا پہننے پر ہلکا سا پیٹ اس کا دکھائی دے رہا تھا، جسے وہ دوپٹے سے بھرپور چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہزین کی کڑی نگاہیں اس کے وجود پر تھی۔ تمہیں تو بالکل حیا چھو کر نہیں گزری، کیسے اپنا جسم دکھاتی پھر رہی ہو؟ کیا ضرورت تھی آدھا ننگا کپڑا پہننے کی؟ لیکن میرال نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر کچھ بولے بنا ہی وہاں سے گزرتی چلی گئی۔ مہندی والے دن بس یہی بات ہوئی تھی اور پھر وہ اسٹور میں چلی گئی۔ کوئی اس کا پیچھا کرتا وہ وہاں تک آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس حد تک اس کے ساتھ زیادتی کر جائے گا، لیکن آخر وہ بھی کب تک خاموش رہتی۔ آج جب وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کی بیوی کے روپ میں شاہزین نے نفرت و حقارت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ واہ، تم جیسی مکار لڑکی میں نے آج تک اس دنیا میں نہیں دیکھی۔ اپنے کسی یار کے ساتھ تم نے منہ کالا کر لیا اور میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ اپنا گناہ چھپانے کے لیے تمہیں اس کی سزا ایسی ملے گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ تم پریگننٹ ہو گئی ہو۔ اوہو، ظاہر ہے کسی پر تو الزام لگانا ہی تھا۔ اپنی معصومیت کا ڈھونگ رچا کر ساری زندگی تم یہی کرتی آئی ہو، اور تمہاری ماں بھی بھگوڑی تھی، اس سے بھی اپنی جوانی نہیں سنبھالی گئی اور تم سے بھی نہیں سنبھل رہی۔ جبھی تو تم نے شادی سے پہلے یہ سب کر دیا، تو آج تمہاری جوانی کی آگ ٹھنڈی کر دیتا ہوں، اور ویسے بھی چند مہینے بعد کک مار کر تمہیں اپنی زندگی سے نہیں بلکہ اس حویلی سے باہر نکالوں گا دھکے دے کر۔
شاہزین اپنی زندگی میں زیادتی کرنے والوں کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ بولو کیا سوچ کر تم نے دادا جان کے سامنے میرا نام لیا؟ شاہزین اس کا منہ ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ میرال کی سی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ تو چھوڑے مجھے شاہزین بھائی، وہ رونے لگی تھی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا لیکن شاہزین نے اسے بخشا نہیں تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، واٹ؟ شاہزین بھائی؟ کہاں کا شاہزین بھائی؟ شرم نہیں آتی تمہیں مجھے بھائی کہتے ہوئے؟ خود باہر کوئی دیر پہلے قبول ہے کہہ کر آئی ہو نا، پھر بھائی کیسے کہہ سکتی ہو؟ سارا بھائی چارہ تمہارا 2 منٹ میں ٹانگوں کے راستے نہ نکالا تو پھر کہنا۔ میرال گھبرا چکی تھی مگر شاہزین اس پر سایہ فگن ہوتے ہوئے کہنے لگا، کون سا پہلی بار تمہارے قریب آ رہا ہوں، ہے نا؟ یہ الزام لگایا تھا نا تم نے، پھر اب دوسری مرتبہ میرے قریب آتے ہوئے تمہیں کون سی موت نظر آ رہی ہے؟ میرال کو اس وقت اس سے بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ نہیں پلیز ایسا مت کرے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سب کچھ آرام سے بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ اس کے منہ سے اتنی بے باک بات سن کر شاہزین مزید درندگی پر اتر چکا تھا۔ کہنے لگا، تم میری محبت نہیں ہو، میری من چاہی بیوی نہیں ہو جس سے میں سب کچھ آرام سے اور پیار سے کروں۔ زبردستی میرے سر پر مسلط ہوئی ہو، اب تمہاری عقل ٹھکانے لگانا میرا کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ پوری شدت کے ساتھ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس رات زبردستی اپنا حق وصول کیا۔ وہ تڑپتی رہ گئی لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ ہوش تو تب آیا جب سرخ ٹانگیں لیے وہ واش روم میں چلی گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، نازک بدن اس کی زیادتیوں سے لرز رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شاہزین شدید پشیمانی میں تھا۔ بدلے اور غصے کی آگ نے اسے بالکل شیطان کا روپ دے دیا تھا۔ آخر اس کے ساتھ یہ معاملات کیوں ہوئے ہیں؟ کیا میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کر دیا؟ وہ بہت دیر تک واش روم میں بند تھی۔ بالآخر 1 گھنٹہ گزرا، تب جا کر شاہزین نے دروازہ بجایا۔ باہر آؤ۔ کیا اندر ہی بسیرا کر لیا؟ وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا کہیں وہ اندر بے ہوش نہیں ہو گئی۔ کافی دیر گزری تو وہ خود ہی دروازے کو دھکا دے کر اندر چلا گیا۔ وہ سہمی ہوئی واش روم کے کونے میں دبکی بیٹھی رو رہی تھی، بہت درد اور اذیت میں مبتلا۔ بہت ہو گئے ڈرامے، چلو باہر کپڑے تبدیل کر کے، اب یہ تماشا بند کرو، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، صبح آفس بھی جانا ہے مجھے۔ اسے حکم دے کر وہ واپس کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی، وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ خدا نخواستہ بے ہوش ہو جاتی تو اسے لینے کے دینے پڑ جاتے، حویلی میں ایک الگ تماشا کھڑا ہو جاتا۔ اگلے دن وہ شاہزین کی دلہن کی حیثیت سے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ تائی جان کی نفرت بھری نگاہیں، اس حویلی کے لوگوں کی حقارت، وہ سب کو نظر انداز کرتی دادا جان کے کمرے میں چلی گئی، جنہوں نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جو ہوا میری بچی وہ بھول جاؤ، اب شاہزین کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تم بن ماں باپ کی بچی ہو، ساری زندگی اس کے نکاح میں رہوگی، تو میں ابھی سکون سے مر سکوں گا۔ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے جبکہ وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ اس کی ساری زندگی اس مغرور اور تکبر زدہ شخص کے ساتھ کیسے گزرے گی، جبکہ اس کے ماں باپ، اس کی بہنیں جو اس سے اتنی نفرت کرتی ہیں، وہ کیسے ساری زندگی اس حویلی میں، لیکن پھر بھی اسے یہ سب جھیلنا ہی تھا۔ دوسری طرف تائی جان جو کچھ مہینے بعد شاہزین کے سر پر صحرا سجانے کا خواب دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ اپنے بھائی سے اس کی بیٹی لینے کا وعدہ بھی کر چکی تھی، لیکن ان کے لیے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے، صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے جس نے شاہزین پر الزام لگایا تھا کہ مہندی والی رات اس نے اسٹور میں اس کے ساتھ زبردستی کی، جس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ ہو گئی۔ تبھی تو دادا جان اس بات سے انکاری تھے کہ وہ شخص وہ نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا۔ یہ لڑکی جھوٹی ہے، مکار ہے، لیکن دادا جان نے صرف میرال کا یقین کیا تھا۔ تھوڑی دیر دادا جان کے پاس بیٹھ کر وہ کمرے میں آ گئی تھی، یعنی اپنے اور شاہزین کے مشترکہ کمرے میں۔ سامنے اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں ایک عجیب سے انداز میں چمکنے لگی۔ تمہیں اب میں اپنی زندگی سے کھو دوں، ایسا ناممکن ہے، تم میری محبت عشق نہیں بلکہ میرا جنون ہو۔ اس نے شاہزین کی تصویر پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں عجیب احساس سے چمک رہی تھی، جیسے کچھ پا لینے کا احساس اسے ہوا میں اڑنے پر مجبور کر رہا ہو۔ ایسے میں اگر اسے کوئی اس وقت دیکھ لیتا تو کوئی یقین نہ کرتا کہ یہ وہی کم عمر معصوم لڑکی ہے جو سب کے سامنے اتنی ڈرپوک اور بات بات پر رونے والی نظر آتی تھی۔ وہ بڑی محبت بھرے انداز میں تصویر کی طرف دیکھ رہی تھی، نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔
سامنے دیوار پر لگی ہوئی تصویر میں شاہزین مسکرا رہا تھا اور وہ اپنا ہاتھ اس کی گالوں پر پھیر رہی تھی۔ گزشتہ رات کے گزرے ہوئے لمحات اسے بار بار یاد آ رہے تھے، جنہیں سوچ کر وہ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ پھر بستر پر لیٹ کر وہ بستر اور وہ تکیہ جہاں سے ابھی بھی اسے شاہزین کی لمس کی خوشبو آ رہی تھی، کتنی دیر وہ شاہزین کے تکیے میں سر جھکا کر اس کی خوشبو سونگھتی رہی، اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ چکی تھی، کیونکہ ساری رات تو ویسے ہی اس کی جاگتے ہوئے گزری تھی۔ کچھ دیر بعد شاہزین کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں آتے جب اس نے یوں اوندھی پڑی میرال کو منہ پر تکیہ رکھ کر سوئی ہوئے دیکھا تو ایک پل کو چونکیا، دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور پھر دھیرے سے تکیہ اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ میرال گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ شاہزین کو نہ جانے کیوں لگا کہ کہیں اس لڑکی نے اپنے منہ پر تکیہ رکھ کر اپنی جان لینے کی کوشش تو نہیں کی، وہ جو یوں بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً آگے بڑھا۔ میرال کیا ہوا تمہیں؟ میری طرف دیکھو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا لیکن میرال کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا، سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی کے گلاس سے پانی کے چھینٹے ہوئے اس کے منہ پر مارنے لگا۔ تبھی میرال نے ہچکچاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو شاہزین اسے فوراً اپنی گود سے جھٹک کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ ڈرامے بازی کس لیے مچا رکھی ہے تم نے؟ تاکہ میرے جانے کے بعد میرے بستر پر آرام کر سکو اور گھر میں کوئی کام کاج نہ کرنا پڑے؟ تو میں میرال اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس تھکاوٹ تھی تو نیند آ گئی۔ وہ غصے میں سے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اندر ہی اندر مدہوش تھی، مسکرائے جا رہے۔ اسے شاہزین کا یہ فکر کرنا اچھا لگا تھا۔ رات کے کھانے پر جب سبھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو تبھی مہربانو بیگم کا بھائی اپنی فیملی سمیت گھر آیا تھا۔ کافی غصے میں لگ رہے تھے کیونکہ مہربانوں نے وعدہ کر رکھا تھا، اپنی خاندانی انگوٹھی اپنی بھتیجی کی انگلی میں پہنا رکھی تھی کہ اسے ہی اپنی بہو بنائیں گی۔ بڑے غصے سے علیشا گھر میں داخل ہوئی تھی اور مہربانوں سے کہنے لگی کہ پھپھو، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ نے بولا تھا شاہزین صرف میرا ہے، شاہزین مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے شاہزین کی شادی کسی اور سے کروا دی اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں؟ آپ نے میری بہت انسلٹ کی ہے پھپھو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن مہربانو اپنی بھتیجی کو سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ بس اس کالی پچھل پیری کا سایہ میرے بچے پر پڑ گیا، جو ہماری ساری خوشیاں نگل گیا۔ کھانے وقت کا وقت تھا، سبھی کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، میرال بھی بیٹھی تھی۔ ابھی اس نے کچھ بھی کھانا شروع نہیں کیا تھا جب ایک بار پھر تائی کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر اس کا دل عجیب بھر کر کھٹا ہو چکا تھا۔ تبھی تائی کے بھائی بھی بڑے غصے سے طنز کے نشتر چلا کر کہنے لگے، اس لڑکی کی ماں کے خاندان کو تو آج تک کوئی جان ہی نہیں سکا، پتہ نہیں کس حسب نسب سے اس کا تعلق تھا۔ ظاہری سی بات ہے یہ بھی اسی کا خون تھا، اس نے تو وہی کارنامہ سر انجام دینے تھے۔ میری بچی کا نصیب یہ کھا گئی اور میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ میرال کی آنکھوں میں آنسو لے آئے تھے، لیکن شاہزین کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اس نے شکوہ کنہ نظروں سے شاہزین کو دیکھا، پھر کہنے لگی کہ وہ میرے بارے میں اتنا کچھ بول رہے ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ انہیں چپ کیوں نہیں کرواتے؟ شاہزین اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کون سی کوئی نئی بات کر رہے ہیں؟ صحیح تو کہہ رہے ہیں، جو کچھ تمہاری ماں نے کیا تھا تم نے بھی تو اپنی ماں سے ملتا جلتا کارنامہ سر انجام دیا۔ شاہزین کی یہ الفاظ اس کے دل پر گہرا اثر ڈال چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی محبت کی اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اس بات کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ باہر سب کے بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن وہ کمرے میں بیٹھ کر مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے تمہاری محبت اتنی مہنگی پڑے گی شاہزین، مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے لگا تھا میں تمہیں پا لوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہ جانے کب تم مجھ سے محبت کرو گے، میری محبت کو سمجھو گے۔ وہ خود سے ہی ہم کلام ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ جب سے اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تب سے ہی شاہزین کو دیکھ کر اس کے دل کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شاہزین سے وہ یوں جنونی قسم کی محبت کرنے لگے گی۔ حالانکہ وہ جس قدر مغرور اور غصے والا تھا، شروع سے ہی اس نے ہمیشہ اپنی ماں کی طرح میرال کو برا بھلا ہی کہا تھا۔ کبھی بھی اس نے میرال سے پیار سے بات نہیں کی تھی، لیکن وہ دن و دن اس کی شخصیت دیکھ کر اس پر مر مٹنے کو تیار تھی۔ کبھی تیار ہو کر اس کے آگے پیچھے گھومتی، کبھی جان بوجھ کر اسے تنگ کرتی
اور شاہزین کو لگتا کہ شاید سارا دن ہی وہ بیوقوف لڑکی اس طرح کی بیوقوفانہ حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ جب شاہزین اس سے نہ بھولتا تو جان بوجھ کر وہ کوئی ایسی شرارت یا غلطی کر دیتی جس پر شاہزین اسے ڈانٹ دیتا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو جاتی کہ چلو ڈانٹ کر نفرت سے ہی صحیح، کم از کم شاہزین نے اس سے بات تو کی۔ جس روز وہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے شہر آئی تھی، تب بھی اس نے جان بوجھ کر ایسا لہنگا پسند کیا تھا، اور اس لہنگے میں خود کو شاہزین کے ساتھ کھڑا ہی سوچ کر وہ خوش ہو رہی تھی۔ جانتی تھی شاہزین اسے اس لہنگے میں دیکھ کر ڈانٹے گا، اور وہ اس کی ڈانٹ ہی سننا چاہتی تھی۔ پھر اس روز مہندی کی رات جب وہ اسٹور روم میں گئی تھی تو نشے میں دھت کر اسٹور روم میں آیا تھا، لیکن اسٹور روم میں آنے والا وہ شخص شاہزین نہیں تھا بلکہ جہانگیر لالا تھا، جس کی نظر نہ جانے کب سے میرال پر خراب تھی۔ اس وقت اس نے نشہ بھی کر رکھا تھا۔ اسٹور روم میں آتے اس نے میرال کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرال نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو وہ ڈگمگاتا ہوا کہنے لگا، میرال مجھے میری بیوی کی بہت یاد آ رہی ہے یار، کیا تم مجھے دیر کے لیے میری بیوی بن کر میرے کمرے میں نہیں چل سکتی؟ میرال کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ خاندان میں سب سے بڑا جہانگیر ہی تھا جس کی سب لوگ عزت کیا کرتے تھے، لیکن میرال نے جب یہ بےباک بات سنی تو اس نے زوردار تھپڑ جہانگیر کے منہ پر دے مارا۔ جہانگیر تو ویسے بھی نشے میں تھا، وہ تھپڑ کھا کر ڈگمگا کر دیوار سے لگا اور پھر فرش پر گر چکا تھا۔ اس کا سر سیدھا وہاں پر رکھے ہوئے ٹوٹے پھوٹے سامان سے لگا۔ میرال نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ گھبرا کر فوراً اسٹور روم سے باہر نکل آئی تھی۔ کچھ دیر بعد خود ہی جہانگیر اٹھ کر نشے میں دھت اپنے کمرے میں بستر پر جا کر گر گیا۔ اسے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، جبکہ میرال اپنے کمرے میں بیٹھی جہانگیر لالا کی حرکت پر گھبرا رہی تھی۔ سوچ سوچ کر اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر جہانگیر اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تب تک وہ اپنی عزت گنوا چکی ہوتی۔ تبھی بیلکنی میں سے اپنی تائی کی بات سنائی دی، جو اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی اپنی بھتیجی کے رشتے کی بات کر رہی تھی کہ شادی کے ختم ہونے کے ٹھیک 1-1.5 مہینے بعد وہ دھوم دھام سے اپنے بیٹے شاہزین کی بھی شادی کریں گی۔ شاہزین کا نام سننا تھا کہ میرال کے تو تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کی محبت جنون بن کر دوڑنے لگی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، نہیں، شاہزین صرف اور صرف میرا ہے، اور میرے علاوہ میں شاہزین کو کسی اور کا ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتی۔ کسی کی بھی جرات نہیں کہ شاہزین کو مجھ سے چھین سکے، حتیٰ کہ شاہزین خود بھی مجھ سے دور جانے کا سوچ نہیں سکتا۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی اور پلاننگ کرتی رہی کہ آخر کیسے وہ شاہزین کو پالے۔ وہ تو بات بات پر اس کے کردار پر بات ہی کرتا رہتا تھا، اور وہ پھر بھی اس کے لیے دیوانی تھی۔ جب شاہزین نے اس پر بالکل بھی دھیان نہ دیا تو اسے شاہزین کو پانے کا یہی راستہ نکالا تھا۔ جان بوجھ کر اسے شاہزین پر الزام لگا دیا کہ وہ پریگننٹ ہے اور اس بچے کا باپ شاہزین ہے، کیونکہ شاہزین نے اس کے ساتھ اسٹور روم میں غلط کیا تھا، جبکہ شاہزین مکمل طور پر اس بات سے انجان تھا۔ ابھی بھی کمرے میں بیٹھی ہوئی سب کچھ سوچتی رو رہی تھی۔ جب شاہزین کمرے میں داخل ہوا، اسے یوں بلک بلک کر روتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کہ کس لیے رو رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے میری شادی رک گئی۔ ظاہر سی بات ہے ان کا اتنا غصہ تو کرنا بنتا ہے نا۔ لیکن میرال نے بڑے غصے سے شاہزین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی کہ بار بار وہ لوگ میری ماں کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ میری ماں نے نکاح کیا تھا، بغیر نکاح کے میرے باپ کے ساتھ راتیں نہیں گزاری تھی، اور مجھے پیدا کیا تھا۔ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور پھر اسلام نے بھی یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جب تک لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو تب تک نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی مرضی کو بھی لازم قرار دیا گیا۔ اگر میری بالغ ماں پر ان کے بھائی زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ کسی بوڑھے گھسیٹ سے شادی کرنے کی بجائے آپ کے چچا سے شادی کرنا چاہتی تھی اور بھاگ کر ان کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، تو اس میں غلطی کیا ہے؟ انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، انہوں نے نکاح کیا ہے جس کا حق اسلام نے انہیں دے رکھا تھا۔ لیکن بار بار آپ لوگ میری ماں کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ میں تو رو کر چپ ہو جاؤں گی، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ آپ لوگوں سے ضرور حساب لے گا۔ شاہزین نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو اس کے ضمیر نے اسے زوردار چماٹ ماری تھی۔ وہ تو پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، لیکن پھر بھی اپنی ماں کے دماغ کا ابلا ہوا زہر اس نے اپنے دماغ میں ٹرانسفر کروا لیا تھا۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی اسے تانے دیا کرتا تھا، جو سراسر غلط تھا۔ اسے ایک دم سے شدید شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ روتی میرال کے پاس آیا، پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
چچی کی تو ڈیتھ ہو چکی اور میں ایک وفات پا چکے انسان کے لیے نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ میرال کچھ بھی نہیں بولی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے شاہزین کے دل میں اس کے لیے خود بخود ہی جگہ بننے لگی تھی۔ دوسرا، وہ بات بار بار اس کے دل میں کھٹک رہی تھی کہ میرال نے تو کہا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور پھر 2 ماہ پہلے اس کے ساتھ کوئی کچھ غلط کر کے جا چکا ہے۔ پھر پہلی رات اس کے قریب آنے سے بیڈ کی چادر سرخ کیوں ہو چکی تھی؟ اس رات وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا تھا۔ شادی کو 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے قریب کرنے لگا تو میرال نے خوشی خوشی اپنا آپ اس کے سونپ دیا تھا۔ وہ شاہزین کی باہوں میں باہیں ڈال چکی تھی۔ شاہزین بھی بے خود سا ہو رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، کیا مطلب کون سا مہینہ؟ شاہزین کہنے لگا، تمہارے بچے کا۔ پریگننٹ ہو نا تم؟ وہ فوراً سٹپٹا سی گئی۔ شاہزین کو کچھ ٹھٹکا تھا۔ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ اگر تم پریگننٹ ہو تو ابھی تک تمہارا پیٹ باہر کیوں نہیں نکلا؟ ہر وقت تو مجھے جلدی میں دکھائی دیتی ہو، کھاتی پیتی رہتی ہو، جبکہ پریگننٹ لڑکیاں تو ایسا نہیں کرتی۔ دوسرا، اگر پہلے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا تو تمہیں میرے ساتھ بلیڈنگ کیوں ہوئی؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ شاید اسٹور روم میں آپ نے زیادہ زور نہیں لگایا ہوگا اور اب پوری طاقت لگا دی، اس لیے شاہزین اس کے منہ سے یہ بیباک بات سن کر ایک دم سے پوری شدت سے اس کے وجود پر حاوی ہو چکا تھا۔ فی الحال وہ اس کے وجود سے مکمل طور پر لذتیں لٹانے لگا۔ شادی کو 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ دادا جان کی وجہ سے تائی اس سے زیادہ کام کاج بھی نہیں کرواتی تھی، لیکن دادا جان کی غیر موجودگی میں وہ اسے کھری کھری سناتی تھی۔ بار بار کہتی تھی کہ میں شاہزین کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ اب تو وہ بھی چچی کو صاف صاف کہہ چکی تھی کہ شاہزین صرف میرا ہے، آپ شاہزین کو مجھ سے نہیں چھین سکتی، اور دوسری شادی کا تو سوچی کا بھی مت۔ شاہزین صرف اور صرف میرے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کی نشانی میرے پیٹ میں پڑ رہی ہے۔ تبھی چچی نے غصے سے اس کا منہ دبوچ لیا، زور سے اسے دھکا دیا تو وہ فرش پر جا گری۔ ایک دم سے اس کے پیٹ میں درد اٹھنے لگا۔ تبھی شاہزین بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ درد سے تڑپتی ہوئی میرال کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ماما، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں دھکا دیا؟ اس کو مہربانوں کہنے لگی کہ یہ اسی لائق ہے، مگر شاہزین کو اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ وہ اسے فوراً گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر اور پھر سیدھا گائناکالوجسٹ کی کلینک لایا تھا۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی کہ میرال 1 مہینے سے پریگننٹ ہے، لیکن شاید ان کی باڈی کو شدید جھٹکا لگا ہے جو انہوں نے ٹینشن لی ہے، اس لیے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ مکمل بیڈ ریسٹ کریں، انشاءاللہ 2-3 دن تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر شاہزین حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ پھر سے چیک کریں۔ پریگننسی 1 مہینے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے کہنے پر ڈاکٹر نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کیا تھا۔ کہنے لگی کہ نہیں، پریگننسی 4 ویکس کی ہی ہے۔ وہ چپ ہو چکا تھا۔ اب اس کی نظریں میرال کی طرف تھی۔ کہنے لگا، ہماری شادی کو 1.5 مہینے سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے اور تم 2 مہینے اس سے پہلے کی پریگننٹ تھی۔ ابھی تو تمہارا 3-4 مہینہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے، بتاؤ مجھے میرال۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، میں سچ سچ آپ کو بتا دوں گی، لیکن آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ شاہزین نفی میں سر ہلا چکا تھا جب وہ معصومیت چہرے پر سجائے آنکھیں پٹپٹا کر کہنے لگی کہ مجھے آپ کھڑوس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں آپ کو کسی اور کا ہوتا دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے آپ کو اپنا بنانے کے لیے میں نے یہ چال چلی۔ شاہزین تو اس کے بھولے بھالے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی لڑکی تھی جسے اسے پانے کے لیے اپنی عزت ہی داؤ پر لگا دی تھی۔ اگلے لمحے ہی روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے دے لیجئے، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں اور یہ آپ کا ہی ہے۔ میں نے بس جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی زندگی میں شامل ہو سکوں، لیکن پلیز یہ بات دادا جان کو مت بتائیے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ شاہزین کو اتنے کم وقت میں وہ لڑکی ویسے ہی دل کو بھا چکی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، اسے وہ اچھی لگتی تھی۔ اسے ایسی ہی تو لڑکی چاہیے تھی جو اسے جنونی قسم کی محبت کرے۔ اگلے ہی لمحے اس سے غصے سے کہنے لگا کہ جو تم نے کیا وہ بہت غلط ہے، لیکن چونکہ اب تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، اس لیے جاؤ، تمہیں معاف کیا۔ وہ خود بھی اس سے معافی مانگ رہا تھا، تب تک اس نے اس سے بہت زیادہ تلخ کلامی کی تھی، غلط الفاظ کہتے وہ اسے دل سے معاف کر چکی تھی۔ جبکہ وہ اپنے بیٹے کو بہو کے ساتھ خوش دیکھ کر تائی جان کو بھی اسے اپنی بہو کے روپ میں تسلیم کرنا پڑا۔ وہیں دادا جان تو اپنے پوتے کی اولاد آنے کا سن کر ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔
کہنے لگے میں نے تو اب خدا سے یہی مہلت مانگی ہے، ایک دفعہ اپنے پڑپوتے پڑپوتی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اسے چوم کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ میرال فوراً کہنے لگی کہ نہیں دادا جان، آپ کو تو میری عمر بھی لگ جائے۔ شاہ زین بھی ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کا ماحول انتہائی خوشگوار تھا۔ وہیں شاہ زین نے اپنی ماں کو بھی منع کر دیا تھا کہ میرال میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس رات اس کے ساتھ سب کچھ کرنے والا میں ہی تھا، اور اب اس کی کوکھ میں میرا بچہ، آپ اس کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کریں گی۔ بیٹے کے کہنے پر مہربانو بیگم خاموش ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے گھر کا ماحول کافی بدل چکا تھا۔ میرال کا جو مقام اس گھر میں ہونا چاہیے تھا وہ شاہ زین کی وجہ سے اسے مل چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی میرال نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ دادا جی تو اپنے پڑپوتے کو دیکھ کر ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ مہربانو بیگم بھی پہلے تو اسے اپنا وارث مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب شاہ زین نے کہا کہ میں ہی اس بچے کا باپ ہوں، تب جا کر کہیں ان کے دل سے میل نکلی۔ اپنے پوتے کا چہرہ دیکھ کر ان کے دل میں ساری میل ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ہو بہو بالکل شاہ زین جیسا تھا۔ اپنے پوتے کو اٹھا کر وہ کہنے لگی کہ یہ دیکھو، یہ تو بالکل میرے شاہ زین کا بچپن لگتا ہے۔ جب شاہ زین پیدا ہوا تھا تب بھی وہ بھی بالکل ایسا ہی گول مٹول تھا۔ وہ اسے چوم کر خوش ہو رہی تھی اور میرال کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ چکے تھے کہ چلو اس بہانے سے اس کی زندگی میں سکون تو آیا۔